बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके लिए याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इस वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें ताकि फायरवॉल को नाकाम बनाया जा सके। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर अडयाला जेल से इमरान खान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडिया टॉक है, जिसमें उन्होंने 2-3 ऐसी बातें की हैं जिनकी रेमिफिकेशंस बहुत सख्त हो सकती हैं आने वाले दिनों में। बहुत ही बड़े ऐलानात हैं उनके और ख़तरनाक और परेशान कुन ऐलानात भी हैं। सबसे पहले तो इमरान खान ने ये बताया है कि उनके साथ जेल में जो सलूक हो रहा है और जिस तरीके से उनके मुकदमात चलाए जा रहे हैं और उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और ओवरऑल जो मुल्क के हालात कर दिए गए हैं, इन हालात में वो भूख हड़ताल पर जाने का सोच रहे हैं। जी हाँ, ये इमरान खान ने ऐलान किया आज कि वो मशवरा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएं। आप सबको इस बात का पता है कि अगर इमरान खान भूख हड़ताल पर चले गए तो वो फिर किसी के कहने पर उससे वापस नहीं होंगे, और आप समझ सकते हैं उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी को, उनकी सेहत को। मैंने इस खबर के बाद कुछ डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। तकरीबन तमाम डॉक्टर्स जिनके साथ मैंने बात की, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि क्योंकि पिछले 1 साल जो इमरान खान ने जेल काटी है उसमें उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है। आप सब तस्वीरों में भी देख सकते हैं। डॉक्टर्स जो उन्हें मिले वो भी ये बता चुके हैं, जो मुलाकात करने जाते हैं वो भी बताते हैं। अमूमी तौर पर तो वज़न कम होना अच्छी बात होती है, लेकिन जिन नामुसाद हालात के अंदर इमरान खान जेल में हैं, भले कोई कुछ भी कहे, कोई कहे कि वो बहुत फिट हो गए हैं, कोई कहे कि वो खुश हैं, कोई कहे कि वो बहुत खुश नहीं हैं, जो कोई मर्ज़ी कहे, लेकिन ये आपका अपना ज़मीर, आपका अपना दिल, आपका दिमाग समझ सकता है कि एक 70-71 साल के बंदे को पिछले 1 साल से सज़ाए मौत की जो चक्की है, सेल है, उसके अंदर जिस बदतरीन गर्मी और हब्स में रखा हुआ है, उसमें पसीना आता होगा, नींद पूरी नहीं होती होगी, बदतरीन हालात है। मैंने आपको बताया कि उसमें वेंटिलेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है उस सेल में। उसके अंदर वज़न कम होना जो है ये सेहतमंद बात नहीं है, ज़ाहिर है। और डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा है कि अब क्योंकि उनका वज़न इतना कम हो चुका है कि उनके जिस्म पर ज़ाहिर एक्स्ट्रा फैट नहीं है, अगर वो भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात होंगे, इसलिए ये बहुत ही सीरियस इसकी रेमिफिकेशंस होंगी। हम भी कोशिश करेंगे और मशवरा भी देंगे कि ये कभी ना किया जाए, क्योंकि जो आज के डिक्टेटर हैं उनका तो दिल है कि कुछ ऐसा हो जाए, या वो खुद कर दें या वैसे कुछ हो जाए और इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। तो एक तो पहला आज उन्होंने ये इंदिया दिया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने किया वो वही जो हमने आपके साथ शेयर किया था पहले, जो मशवरा दिया था, और वो मशवरा मैंने उन तक भी पहुंचाने की कोशिश की थी। और वो मशवरा ये था कि जिस तरीके से अंग्रेज़ बहादुर का 1860 का बनाया हुआ कानून, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़ जंग, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, पंजाब की काबीना और चीफ मिनिस्टर ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया था, इजाज़त दी थी। याद कीजिए, एजेंडा नंबर 11 थी पिछली काबीना की मीटिंग में, और इजाज़त दी थी। नफीस नामी जीटीवी के रिपोर्टर ने दरख्वास्त दी थी और वो गवाह बना था इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और इमरान खान के ख़िलाफ़ 121, 121A, 131 और इस तरह की बदतरीन दफ़ात के तहत, जिनमें सज़ाए मौत तक की सज़ा है, उसके तहत मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द और कलअदम पार्टी करार देने की भी उसमें जो है वो परमिशन दी गई थी और प्रोसेस शुरू किया गया था। मैंने इसके बदले में अपनी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी, ट्विटर और आपके सामने चारों फोरम्स के ऊपर ये मशवरा रखा था कि क्योंकि माजी में मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ ऐसे बयानात दे चुके हुए हैं, इसलिए इनके बयानात को निकाल कर KPK की पहले असम्बली इनकी मजम्मत करे, फिर KPK की असम्बली जो है वो काबीना से तकाजा करे, फिर KPK की काबीना बैठे और वो परमिशन दे और इनके ख़िलाफ़ ऐसे ही मुकदमा दर्ज करे। फिर एक बहुत ही सीनियर वकील ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि गिल साहब, ये मशवरा तो ठीक है, लेकिन इससे आपका जो नैरेटिव है वो ख़राब होगा कि आप लोग तो गद्दारी और बगावत के मुकदमों के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने कहा कि एक और मशवरा है, वो आपको दे देते हैं, वो बेहतर रहेगा। मैंने कहा वो क्या?
انہوں نے کہا وہ مشورہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, کے پی چھوٹا صوبہ ہے, کے پی کے اندر اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, نہ صرف حکومت ہے, 2/3 اور مطلب کہ 90% سے زیادہ عوام نے کے پی میں عمران خان کو ووٹ کیا ہے. اسمبلی میں بھی 90% کے قریب ان کے ووٹ ہیں, کابینہ ان کی ہے. ان حالات میں پنجاب کی چیف منسٹر اور پنجاب کی کابینہ ایک ایسی پارٹی کو کالعدم اور دہشت گرد پارٹی کہہ رہی ہے جس کی حکومت کے پی میں ہے, جس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ کے پی کی حکومت کو دہشت گرد اور کالعدم کروانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تو ملک توڑنے کی سازش ہے, یہ تو ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے, یہ تو صوبوں کے اندر لڑائی کروانے کی سازش ہے. ایک واحد قومی اور وفاقی پارٹی کو دہشت گرد کہنا, اس کا مطلب اس کے تمام فالوورز کو بھی دہشت گرد کہنا, تو اس پر پابندی لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے ملک کو توڑنے کی اور اس میں تفریق ڈالنے کی سازش ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان پہ غداری اور بغاوت کے ان کے بیانات کی وجہ سے مقدمے درج کریں, آپ انویسٹیگیٹ کروائیں کہ کن وجوہات کے تحت مریم نواز اور ان کے جو ہم نوا ہیں اس ٹائم, انہوں نے ملک توڑنے کی یہ سازش کی ہے, ملک کے خلاف یہ سازش اور بغاوت کی ہے, اور کے پی اور پنجاب کو لڑانے کی سازش کی ہے, وفاق کو توڑنے کی سازش کی ہے. اور اس کے اوپر مریم کے اوپر جو ہے وہ آپ بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کریں, انویسٹیگیشن بھی ہوگی, سب کچھ سامنے بھی آئے گا. یہ بہت ہی اچھا ان کا مشورہ تھا. یہ بھی میں نے مشورہ جو ہے وہ تمام فورمز کے اوپر سامنے رکھا. وی لاگ میں شاید یہ مشورہ سامنے نہیں رکھ سکتا تھا, باقی تینوں فورمز پر. اور آج خان صاحب نے بھی جیل سے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ کے پی کی جو کابینہ اور گورنمنٹ ہے اس کو کہیں گے کہ وہ ان کے خلاف بھی بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کریں. جی ہاں, عمران خان نے جیل سے آج فارملی اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ کے پی گورنمنٹ کو بھی فوری طور پر ان پر غداری اور بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ درج کرنے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کتنی دیر میں وہاں پروسیس شروع ہوتا ہے. ہم ظاہر ہے اس بات پر پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا اور یہ یاد کرواتا رہوں گا کہ یہ کام ہونا چاہیے. لیکن عمران خان نے آج واضح اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنا پڑے گا, ان کو جواب دینا پڑے گا. اور ظاہر ہے جو میں نے مشورہ دیا کہ وہ کیس تو ٹٹ فار ٹیٹ بھی نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو اصل کیس ہوگا جو اس وقت یہ ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے مزید کہا کہ کبھی غلامی نہیں کروں گا, جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں, جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا, لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہوں, آج کے یزید کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں, اس آپریشن سے عدم استحکام بڑھے گا. پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز نہ سنیں کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا. جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی یہی کہا تھا کہ قاضی فیصلہ دیا تھا انہوں نے تو کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے, اور ہمارے وکلاء کو بھی اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اس لیے وہ ہمارے کیسز نہ سنیں. جب نیاز اللہ نیازی صاحب نے کل یہ کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے آگے سے ایک تو ان سے بدتمیزی کی تھی, اور دوسرا کہا تھا کہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو تو اعتراض نہیں ہے, آپ کو اعتراض ہے تو قاضی صاحب چنگے رہے ہوں. اب جیل والے نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نہ سنیں. اس سے پہلے سپریم کورٹ آپ کے خلاف 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے. اب کیسے چیف جسٹس ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خود ہی پامالی کر رہے ہیں. پھر عمران خان نے کہا کہ جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں. کل میرے سے ملاقات کرنے کے لیے میری ٹیم آئی, 3 گھنٹے انہیں باہر کھڑا رکھا گیا, 3 گھنٹے میں اندر انتظار کرتا رہا. ان کے بارے میں پہلے خبریں لگوائی گئیں کہ وہ ان کے اختلافات ہیں, میں نے ملنے کے لیے بلایا تاکہ اختلافات ہیں تو ختم کروا دوں. ان کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی تاکہ اختلافات کی باتوں کو مزید ہوا باہر دی جا سکے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلے ہائیبرڈ سسٹم تھا, اب اتھارٹیٹیو سسٹم اور ڈکٹیٹرشپ کے لیول پر پاکستان چلا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ بھلے کانگریس کی قرارداد ہو امریکہ میں یا اقوام متحدہ کی جو ان کے جو گروپ تھا ان کا ورکنگ گروپ, اس کی جو فائنڈنگ ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے, ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کریں, اور یہ صرف عمران خان نہیں کہہ رہے,
آج جو حکومت کے اسٹیٹ منسٹر ہیں فار فائنانس، جی ہاں، حکومت کے اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہمیں کوئی ڈالر دینے کو تیار نہیں۔ علی ملک غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے آج نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں اب کوئی ہمیں ڈالر دینے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں جائیں پہلے ہاؤس ان آرڈر کریں، یہ نون لیگ کے وزراء اب خود کہہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کرنل اور میجر کی نوکری کر رہے ہیں، جب کہتے ہیں وہ میجر اور کرنل یہ میری میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میری پارٹی کمزور ہو جائے گی۔ پارٹی جن کا ووٹ بینک ہوتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس بجٹ کے بعد تو ان کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں جیل سے پارٹی قائدین کو کہوں گا کہ آپس میں اتفاق سے رہیں، لڑائی جھگڑا مت کریں، یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی ملک ٹھیک نہیں کر سکتی، ملک کے مسائل کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ بر صغیر میں 1990 تک پاکستان آگے جا رہا تھا، اب پاکستان سب سے پیچھے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اوپر بیٹھے لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ گارنٹی دوں کہ میں حکومت میں آنے کے بعد کسی پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، خصوصاً ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اور انہوں نے کہا مذاکرات تب ہوتے ہیں جب ان کا کوئی حل نکلے۔ شہباز شریف سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے مذاکرات کا مطلب ہے وقت ضائع کرنا، اور اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کروایا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں، اور جس نے فراڈ کیا اسی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیل والے پریشان ہیں کہ میرے پاس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہاں سے آئی، اور اڈیالہ جیل میں کس طریقے یہ اندر آئی، مجھے 1 سال سے چکی میں ٹھہرایا ہے، سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا، لیکن لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہوں، میں غلامی، آج کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ طالبان کے خلاف آپریشن کریں گے تو آپ جیت نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بھاگ کر افغانستان میں چلے جائیں گے، آپ کو افغانستان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا، آپ ان کو حملوں کی دعوت دے رہے ہیں بلکہ ان سے انگیجمنٹ کریں۔ انہوں نے کہا میرے زمانے میں اشرف غنی کی پاکستان مخالف حکومت تھی، پھر بھی ہم نے وہاں جا کر انگیجمنٹ کی اور بہت اچھے رزلٹس ہم نے اس میں سے اچیو کیے۔ اچھا جی، یہ تو پہلی خبر تھی جس میں ظاہر ہے 3-4 باتیں تھیں، میں نے پوری آپ کو آج ان کی میڈیا ٹاک کیونکہ ذرا مختلف تھی تو میں نے کہا ساری آپ کے سامنے رکھی جائے۔ لیکن اس میں ایک تو بھوک ہڑتال والی بات آپ کو میں نے بتا دیا، تشویش والی ہے۔ دوسرا، انہوں نے کے پی جو گورنمنٹ ہے اس کو واضح طور پر کہہ دیا کہ مقدمہ درج کریں اور ان کے خلاف بھی، اور میں بالکل سمجھتا ہوں یہ کہ جب یہ مقدمات ہوں گے اور کے پی گورنمنٹ ان کو پکڑنے جائے گی تو یہ پھر باز آئیں گے ان کاموں سے، یہ اس کے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا جو عمران خان صاحب نے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم پر ہاتھ نہ ڈالیں تو پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے طالبان کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کس طریقے سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے کیسز نہ سنیں، تو یہ اس کی سمری ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر بہت ہی خطرناک ہے اور پریشان کن ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری اور جسٹس شہزاد ملک پر یہ حکومت حملہ آور ہو گئی ہے، سسٹم خصوصاً اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حملہ آور ہو گئی ہے۔ چودھری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو جج بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، چودھری صاحب اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام شروع ہوا ہے۔ آپ کو جو پہلی خبر بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ 1991 میں جسٹس جہانگیری نے لاء کی ڈگری کی تھی کراچی یونیورسٹی سے، جی ہاں 1991 میں۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے، اور آج کراچی یونیورسٹی ایک خط ان کا، وہ بھی نون لیگ سے ریلیٹڈ ایک شخص ہے جس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور وہ خط اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہا ہے ہر جگہ پر، اور وہ کراچی یونیورسٹی اس خط میں مبینہ طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، داخلہ کسی اور نام پہ ہوا تھا، ڈگری کسی اور نام پہ جاری ہوئی، مطلب کہ جسٹس جہانگیری کی LLB کی ڈگری جعلی ہے۔ جب LLB کی ڈگری جعلی ہے تو پھر وہ جج ہی نہیں رہ سکتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جسٹس جہانگیری کا قصور ایک تو وہ ان 6 ججز میں، خط لکھنے والوں میں، دوسرا جسٹس جہانگیری نے جو اسلام آباد کے تینوں MNAs ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جیتی ہوئی سیٹیں چھینی ہیں، ان سے فارم 45 جسٹس جہانگیری نے مانگے، اور اب وہ فارم 45 تو ہے نہیں۔ کاشف عباسی اپنے شو میں پہلے ہی خبر دے چکے ہیں کہ وہ تینوں MNA
استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ عدالت میں بھزت ہوں گے, ان کے پاس تو فارم 45 نہیں ہے, تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر جسٹس جہانگیری ہی ان کا کیس سنتے رہیں گے تو وہ ریزائن کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے. اب اس جسٹس جہانگیری کو تنگ کرنے کے لیے ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا. یہی بات نہیں ختم ہوئی, آگے چلیے. جسٹس شہزاد ملک جو پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس بنے تھے اور 3 مہینے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ان سے تنگ ہو گئی تھی, ان کے اوپر بھی ایک نیا کام شروع کر دیا گیا ہے. کل رات یکایک کوئی 70-80 لوگ ایک دم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایمرج ہوئے اور وہاں انہوں نے جناب والا احتجاج کرنا شروع کر دیا. اب ہمیں یاد آیا, وہ وقت یاد آیا جب آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک نہتی عورت اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ انصاف لینے کے لیے, اس کا کوئی مقدمہ ہوگا بیچاری کا, اس میں انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر گئی تو فوراً پولیس کے ڈالے آئے. اس ایک عورت اور 2-3 چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے تھے, ان کو اٹھا کے ڈالوں میں ڈالا پولیس کے, اس عورت کو زبردستی. بچے رو رہے تھے جس ٹائم ان کو ان ڈالوں کے اندر ڈالا گیا پولیس کے, اور وہاں سے پولیس لے کر فوری طور پر موو کر گئی. مینس سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا اس ایک نہتی عورت اور اس کے 2-3 بچوں کو. اور اب 70-80 لوگ جو ہیں یا 100 لوگ ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے, پوسٹر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, نعرے مار رہے ہیں اور پولیس کھڑی سائڈ پہ آرام سے دیکھ رہی. تو آپ یہ تو سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ سارا منورنجن کس کے تعاون سے ہو رہا تھا. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے سب کچھ ہو رہا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ جسٹس شہزاد ملک کو پریشرائز کرنا. اچھا اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پولیس نے, انہوں نے پہلے آرام سے احتجاج کیا, جب وہ واپس جانے لگے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تو ان کے لواحقین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دی. اب یہ سب کچھ آپ ذرا چیک کیجئے کیسے آرکیسٹریٹڈ ہے. اور پٹیشن ڈالی تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فوری طور پر پٹیشن اٹھا بھی لی, اور پٹیشن اٹھا کے کہا, سننا شروع کر دی. آئی جی کو بھی بلا لیا پہلی پر ہی. آئی جی کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا آپ لوگوں کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے رہے. کوئی خاص بندے کے خلاف پروٹیسٹ ہو یا عام کے خلاف, سب کو پروٹیسٹ کا حق ہے. یہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے سوموٹو نہیں لیا جب اس نہتی عورت کے ساتھ یہ ہوا تھا. آج انہوں نے لیا کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو اٹھانا ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ شکیل تنولی صاحب تھے کوئی, جو ایک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کے بنیادی طور پر ان کے والد جو ہیں انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا, اور پولیس نے حاضر ہو کر جسٹس عامر فاروق کو یہ نہیں بتایا کہ یہ احتجاج سپریم کورٹ تک کیسے پہنچ گیا, کیا ہوا, ہم نے گرفتار کیوں کیا, آپ نے فوری نوٹس کیوں لے لیا. یہ ساری باتیں چھوڑ دی. انہوں نے کہا جی اصل میں کوئی 2 سال پہلے 1.5-2 سال پہلے ایک حادثے میں 2 افراد کی موت ہوئی تھی. ایک خاتون تھیں جو گاڑی چلا رہی تھیں, اور اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں چلا 2 سال پہلے, لیکن اب اچانک سے فوٹیج سامنے آ گئی. آپ نے یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں آئی. خاور مانیکا کو جو تھپڑ پڑا تھا اس کی فوٹیج سامنے نہیں آئی. کسی اور چیز کی فوٹیج سامنے نہیں آتی. یہ فوٹیج سامنے آ گئی انہوں نے, اور وہ بھی 2 سال کے بعد. انہوں نے کہا نئی فوٹیج سامنے آئی ہے, اس سے ہم نے شناخت کیا ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ کی تھی, اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے وہ ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی, اور ہائی کورٹ میں وہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کے خاندان کے استعمال میں تھی, اور ان کی بیٹی وہ گاڑی چلا رہی تھی. ماشاءاللہ. اور ان کی بیٹی نے کچل کر وہ ان 2 لوگوں کو مار دیا, اور ہم بہت قریب ہیں تفتیش کے. اور جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھے کہ 2 سال کے بعد یہ کہانی کہاں سے نکل آئی, لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو انصاف ہونا چاہیے. مطلب واضح طور پر جسٹس شہزاد ملک کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے وہ تو نکل آئے ہیں ہائی کورٹ سے, تو پھر ان کے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کی بیٹی کے اوپر اب یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جسٹس شہزاد ملک کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اور کوئی جج کھڑا نہ ہو. وہ تو وہاں سے ہٹ گئے, اب سپریم کورٹ آ گئے, لیکن ان کو اتنا سبق سکھایا جائے گا. ایک کی ڈگری جعلی قرار دے دی ہے, دوسرے کی بیٹی کے اوپر قتل کا مقدمہ. اچھا اب اگر واقعی ان کی بیٹی نے کسی کی ہلاکت کی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو قانون موجود ہے, ہم تو کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. قانون کے مطابق بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور وہ جواب دہ بھی ہونی چاہیے, ہم کبھی نہیں کہیں گے. لیکن
جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر درجنوں لوگوں کے منہ میں گولیاں مار کر ان کو مار دیا تھا اور سینکڑوں کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کو تو آپ نے حکومت پہ بٹھا دیا. اس کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج کیا، اس کی تو لائیو میڈیا کی ساری کوریج موجود ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے. جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ موجود ہے. اس پر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو تو آپ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں کیا کچھ ہوا ہے اس پر تو آپ نہیں پوچھ رہے. ارشد شریف کی شہادت کی تو کوئی بات نہیں پتہ چلتی، ذلِ شاہ کی تو کوئی بات نہیں پتہ چلتی. جسٹس شہزاد ملک کی بیٹی اور 35 سال کے بعد جسٹس جہانگیری کی LLB کی ڈگری آپ نکال لاتے ہیں کہ وہ غلط ہے. یہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے. یہیں پر نہیں، اگر آپ دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. آپ نے جسٹس جہانگیری کو فارم 45 پر اور اس سے پہلے جسٹس مظاہر نقوی سے آپ نے کس طریقے سے استعفیٰ لیا سپریم کورٹ سے. جسٹس اعجاز الاحسن سے آپ نے کس طریقے سے استعفیٰ لیا سپریم کورٹ سے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ٹیرین کیس اڑایا تو آپ ان کے خلاف ریفرنس لے آئے، ان کے داماد کو اغوا کر لیا، اس کو کرنٹ لگایا. اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب نے جب آڈیو لیکس کیس پر فیصلہ دیا یا سنا تو ان کی کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن، ان کے خاندان کا ڈیٹا لیک کیا گیا، ان کے ساتھ آپ نے سب کچھ کیا کیا. سرگودا کے ATC جج محمد عباس نے 9 مئی کے لوگوں کو ضمانتیں دیں تو آپ نے ان کے گھر کا میٹر توڑ کر گیس کا آگ لگانے کی کوشش کی، بجلی کا بل بھیجا، ان کی عدالت پہ فائرنگ کر کے ٹرانسفارمر اڑایا اور پھر آخر پر انہیں یرغمال بنا لیا. زبردستی فیصلہ لینے کی کوشش کر لی، پھر بھی انہوں نے فیصلہ دیا تو رات کو ان کا کورٹ سٹاف جو ہے ان کے گھر جا کے ان کو تشدد کر کے ان سے مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی. جسٹس عطر باللہ نے سٹینڈ لیا تو آپ نے ان کو تنقید کے دہانے پر اور نشانے پر رکھا ہوا ہے. کہانیاں اور بھی بہت ہے. ATC کے جج ملک اعجاز آصف نے 9 مئی کے کیسز میں مرضی کے برعکس فیصلے دیے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. ارباب طاہر صاحب نے جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جب ٹیرین وائٹ کیس اڑایا تو ان کے والد کو اٹھا لیا گیا. جسٹس ارباب طاہر جو ہیں وہ سٹریس میں انہیں ہاسپٹل جانا پڑا. کس کی؟ میرے پاس یہ پوری ایک اور لمبی لسٹ ہے جو آپ نے ججز کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو ربانی تھے سیشن جج اسلام آباد میں، اور 20 ایگزامپلز ہیں. جج مصطفی اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیے، پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کے ساتھ آپ نے سلوک کیے. تو جو جج انصاف کی اور قانون کی بات کرنے لگتا ہے آپ اس کو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں، آپ اسے ایسا دہانے پر رکھتے ہیں کہ تاکہ کوئی اور جج جرأت نہ کرے. اور اس سے مجھے لگتا یہ ہے، یہ جو نئی مہم شروع کی ہے، اس سے لگتا یہ کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے. اور یا کوئی اور بڑی شرارت کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ ججز کو پیشگی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے یہ مہم شروع کی ہے تاکہ کوئی جج دوبارہ یہ جرأت نہ کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.